जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकात हुई है टीवी एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ, कोई 25 से 30 लोग थे, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे नुकात आ गए। मेरे ख़्याल से जो सबसे अहम उसमें चीज़ सामने आई उभर के, वो ग़ालिबन ये थी कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक करना है, कश्मीर के मसले के ऊपर अगर इंडिया बात करता है, और ये कि इंडिया ने अप्रोच किया था 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बताया गया, और उन्होंने आगे बढ़कर ये पीस टॉक्स जो हैं, बैक चैनल जो हैं, उनका गो अहेड भी दिया और आगाज़ भी किया। आपने देखा भी होगा, आप क्या समझते हैं इस पूरी नैरेटिव के ऊपर? आपका क्या तबसरा है? रज़ा, इससे कबल कि मैं नैरेटिव के ऊपर बात करूं जिससे अच्छी खासी बात हो सकती है, दिलचस्प बात यह है कि आर्मी चीफ ने ये क्यों सोचा कि ये सही तरीका है कि आप 30-35 पंचर लगाने की कोशिश करें और सिविलियन गवर्नमेंट को लूप में ना लें। इस किस्म की आमतौर पे बात जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट्स करती हैं। उनके पीछे फिर मिलिट्री लीडरशिप खड़ी होती है, और अगर ऐसे ना हो तो फिर मसले बन सकते हैं। अ, अच्छा चले, मसले बने भी हैं, मैं आपको उसका हवाला भी दूंगा। पहले मसले बने हैं और अब भी मसले बन रहे हैं और बनेंगे आगे जाके। सो पहली बात तो ये थी कि ये हमें ये कहा गया कि 6-7 घंटे की मुलाकात थी। चलें, अफ्तारी भी थी, ये भी था, वो था, मगर इतनी लंबी मुलाकात चुने चुने सहाफ़ियों के साथ, क्या आप पैगाम देना चाह रहे थे? और आप पैगाम ये क्यों दे रहे हैं? ये सिविलियन गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? या आप आके गवर्नमेंट ऑपोजिशन सबको बैठ के आप क्यों नहीं ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देते, या पार्लियामेंट के ज़रिए ये ब्रीफिंग होती, या कोई और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता जहाँ अ, पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप सारी उस जगह पे होती और सब इस किस्म की ब्रीफिंग पे में इत्तेफाक करते। तो ये मुझे समझ नहीं आई इसकी, और मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ वन रीज़न व्हाई दिस ब्रीफिंग विल फेल। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। उसकी वजह ये है कि एक यहाँ तासुर है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि मीडिया प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस मुल्क में। और मीडिया अगर मैनेज कर लिया जाए तो सब कुछ ही हम गोली दे सकते हैं हर एक को। तो ये उसी की फॉलो थ्रू थी कि जी मीडिया को बुला के उनको समझा लिया जाए, और उन लोगों को ना बुलाया जाए जो शायद तनकीदी जायज़ा लेते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन्हीं को बुलाया जाए जो इतनी ज़्यादा तनकीदी जायज़ा नहीं लेते। उनमें से ये ग्रुप में ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जो तनकीदी जायज़ा लेते हैं, और ऐसे भी थे जो इतना नहीं लेते। तो मिक्स बैग था। चलें, अच्छी बात है, ना आपको बुलाया, ना मुझे बुलाया, ना और हम जैसे चंद लोगों को नहीं बुलाया, डज़न्ट मैटर। अगर अच्छी बातें होती तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात ये पहली दफ़ा नहीं है कि सहाफ़ियों की मुलाकात आर्मी चीफ से होती है या आर्मी चीफ ब्रीफिंग्स देते हैं। इसकी एक पूरी तारीख है, तो उसको भी साथ साथ सामने रखना चाहिए कि इस किस्म की ब्रीफिंग्स का मकसद क्या होता है। अब सबसे पहली दफ़ा तो मुझे जो याद है जर्नलिज्म के दौरान, क्योंकि मैं 1980s में जर्नलिज्म में आया, लेट 80s में, तो उस वक़्त सबसे पहली ब्रीफिंग इस किस्म की जनरल असलम बेग ने की थी। उस वक़्त एक आर्मी एक्सरसाइज़ेज़ हो रहे थे और जनरल बेग ने ग्लासनोस्ट या पेरेस्ट्रोइका अपनी तरफ से सिविलियंस और सिविलियन जर्नलिस्ट के लिए ओपन किया था, और जो एक्सरसाइज़ेज़ हो रही थी वहाँ उसके दौरान ब्रीफिंग्स भी की और उनको बुलाया भी और एक ब्रिजेस बिल्ड करने की कोशिश की। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी ब्रीफिंग्स होती थी, और जनरल मुशर्रफ भी बुलाते थे, और प्रेसिडेंसी में भी जब वो थे और उससे पहले जब वो आर्मी चीफ भी थे, तो वो बुलाते थे, जर्नलिस्ट से पूछते थे, बोलते थे, बताते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर हमेशा इस किस्म की ब्रीफिंग उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती थी जब उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के लिए कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। अच्छा, वो जनरल बेग ने तो मीडिया अपनी साइड पे करने की कोशिश की थी, मुझे याद है, क्योंकि उस वक़्त उनके इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को गिरा के खुद टेक ओवर करना चाह रहे थे, या एज़ अ वेरी पावरफुल जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ, जो कि प्रपोज़ल उन्होंने दी थी प्रेसिडेंट इसहाक को, जो कि प्रेसिडेंट इसहाक ने उसको मंजूर नहीं किया। उसके बाद कुछ डिस्टेबलाइजेशन भी की थी और आखिरी वक़्त तक वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सीज़ कर लें पावर या डिस्टेबलाइज़ कर दें। और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो इराक का किया था, जबकि अमेरिकन इंटरवेंशन हुई थी इराक के अंदर।
اور انہوں نے کھلے کھلے عام نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن تھی پرائم منسٹر کی، اس کے خلاف انہوں نے بریفنگز دینی شروع کر دی تھی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ، مجھے یہ سب چیزیں یاد ہیں. مگر ظاہر ہے وہ ڈنٹ گو اینی ویئر بیکاز گورنمنٹ آف دا ڈے اس وقت تو بالکل برعکس بات کر رہی تھی. مشرف صاحب کے زمانے میں تو مشرف صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی، تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اور پارلیمنٹ بھی ان کے ہاتھ میں تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر پھر بھی جب بھی یہ چیز ہوتی ہے اور اس میں سول سوسائٹی کو یا سویلین حکومت کو ساتھ نہیں لیا جاتا فلی، اور ان کے ذریعے اس قسم کی تبدیلی جو کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی، تو وہ کامیاب نہیں ہوتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیگ صاحب، جنرل بیگ بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جنرل مشرف جو تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے بالکل کشمیر کے اوپر راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، جہاد کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گئے یا وہ چلے گئے ملک سے، تو فوج کے اندر سے ایسے جرنیل 3 اسٹار جنرلز نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وی ور ناٹ آن بورڈ، ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا، یہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، ہم تو وی ور ناٹ آن بورڈ. سو مطلب یہ ہے کہ اپنا ادارہ بھی آن بورڈ نہیں تھا اس وقت، مگر وہ بات آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ اس وقت کی سویلین حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی مگر آپ کا ادارہ نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد بھی بریفنگز ہوتی رہی، جنرل کیانی نے بریفنگز کی، مگر وہ کسی قسم کی اس قسم کی بریفنگ نہیں ہوتی تھی جہاں اتنا بڑا راستہ تبدیل کرنا ہو، نیشنل سیکورٹی کا جو راستہ ہے اس کو بالکل یو ٹرن لینی ہو. وہ مشرف صاحب کے بعد وہ ختم ہو گئی، کوئی زیادہ یو ٹرنس کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ میٹنگز ہوتی تھی افغانستان کے اوپر اسپیشلی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس وقت جنرل پاشا اور جنرل کیانی کے ساتھ، میڈیا کے انہی حضرات کی، ہم جیسے لوگوں کی، اور یہ سب جو آج گئے ہیں لیڈنگ جرنلسٹ، جہاں انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ 9/11 جو یہ جو ہوا، اس کے بعد جو حالات بنے، اور اس کے بعد جب اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے اوپر امریکن ریڈ ہوئی، تو وہ کیا حالات تھے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، ان کا اپنا موقف تھا. وہ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹس تھے. مگر اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور زرداری صاحب کی حکومت نے بھی ان کا ساتھ دیا آن دس ایشو. تو دونوں سویلین گورنمنٹ اینڈ کیانی صاحب ور آن دا سیم پیج. وہ اور بات ہے، بعد میں جا کے پتا چلا کہ غلط بیانی ہو رہی تھی یا کچھ اور ہو رہا تھا، ایسی حقیقت نہیں تھی، بٹ کم از کم سیم پیج پہ تھے. اور وہ بات کچھ عرصے تک وہ بیانیہ چلا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ ہم انکمپیٹنٹ تھے، یہ نہیں ہے کہ ہم انیفیشنٹ تھے یا ہم کلوژن میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم بالکل یہ ہونے نہ دیتے وغیرہ وغیرہ. اور یہ امریکن ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ وغیرہ. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن جو ہے یہ ایبٹ آباد میں ہے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ریڈ کرنے آ رہے ہیں اور یہ کر کے چلے گئے. اور ہمارے ریڈارز جو تھے وہ افغانستان کی طرف نہیں تھے، وہ انڈیا کی طرف تھے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور یہ ہیلی کاپٹر آ گئے. اور اگر ہمارے F-16 جہاز میں چلے جاتے اور ان کی پرسیوٹ کرتے اس وقت، تو مسئلے ہو سکتے تھے. either dog fights with American Falcon and F-16 ایئر کرافٹ جو ہوور کر رہے تھے افغانستان میں، اوور دیٹ کہ اگر اب ان کے ہیلی کاپٹرز گیٹ انٹو ٹربل تو دے پل دیم آؤٹ. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. مگر یہ جو ہوا کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹجک شفٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ایک بیان آیا ایک کہ جی اسٹریٹجک شفٹ ہونے جا رہی ہے، ریسیٹ ہونے جا رہا ہے، نارملائزیشن کرنی ہے. اور اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو پک اپ نہیں کیا، اور یہ بات چلتی ہے تھوڑی پہلے. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بریفنگ ہے یہ اس کی کوئی پازیٹیو ریزلٹس نہیں نکلیں گے. اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بیانیہ اتنا سختی کے ساتھ عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر چلایا ہوا ہے 70 سال سے کہ کشمیر حل نہیں ہوگا، ہمیں ملے گا نہیں، تو اس وقت تک ہم بات چیت کوئی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. اس کو آ کے ایک دم ٹیپ کو بند کر کے ایک نیا ٹیپ شروع کرنا، جس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم تو صرف 35A کی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج نہ کی جائے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بات چیت شروع ہونی چاہیے. اور یہ نارملائزیشن ہے. ابھی حال ہی میں اگر یہ نارملائزیشن ہے اور حال ہی میں
جب تھوڑا سا یہ قطرہ بارش کا چلا آن ٹریڈ ود انڈیا، یا ٹریڈ چھوڑے صرف کاٹن اور ایک آدھ اور آئٹم کی امپورٹ کرنی تھی، تو اس وقت کابینہ نے بالکل مختلف پوزیشن لے لی. کابینہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کریں گے نہیں جب تک 370 ریسٹور نہیں ہو. جی تو کابینہ اور آپ یو ناٹ آن دا سیم پیج. اور اب کابینہ پھر فکر کرتی ہے کہ باہر عوام جو ہے اس کو کچھ اور گولی دی ہوئی ہے، اور آج ہم کیسے یہ گولی دیں گے عوام کو، اوپر سے ہمارے حالات خراب ہیں. سو اینی وے یو ور گوئنگ ٹو سے سم تھنگ، بٹ جی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے. میں صرف سولنگی صاحب نے آپ سے اگلا سوال کرنا، لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں کہ وہ یہی کہا گیا ہے کہ کابینہ نے جو ہے وہ نہیں مانی ٹریڈ کا فیصلہ، اور وہ 1 پیج کا جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً سارے لوگ جو اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں یا اس کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں ان سب نے یہ بات کہی ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی کیبنٹ نہیں، کیبنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج. تو میں صرف آپ کی بات کی تائید کر رہا تھا. جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر لوں، بیکاز آئی تھنک ایوری بڈی ایکسپیکٹس کہ یہ نارملائزیشن جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، بیکاز ظاہر ہے ہم جیسے لوگ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ نارملائزیشن کریں، مگر ہماری بات تو اس وقت سنتا کوئی نہیں تھا، ہمیں تو ٹریٹرز کہا جاتا تھا. آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ نارملائزیشن کرنے جا رہے ہیں، مگر نہ عوام ان کے ساتھ ہے، نہ ان کا اپنا میڈیا ان کے ساتھ ہے، جن کو آپ نے گولی اتنی سخت دی ہوئی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. میں آپ کو جاتے جاتے یہ بات بتا دوں کہ سویلینز کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس قسم کی ان پاپولر ڈیسیجنز کو تسلیم کرنا، اور اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا اس بات کو آگے بڑھانا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے اس کی تنقید کر رہے ہیں کہ اپوزیشن تو ساتھ تھی ہمارے، شاید خاقان عباسی ہمارے ساتھ تھا، اس کو پتا تھا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج شاید خاقان عباسی کیوں اپوز کر رہے ہیں وغیرہ. بات یہ ہے بھائی صاحب، میری بات ہوئی ہے شاید خاقان عباسی سے ٹو انڈرسٹینڈ کیا ہے، وہ خود بھی اپنا بیانیہ پیش کر سکتے ہیں اور کریں گے. ان کا موقف بڑا سمپل سا ہے کہ اگر ایسی کوئی اتنی بڑی تبدیلی آپ نے اپنے موقف میں کرنی ہے نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن میں، تو پارلیمنٹ میں آ کے کریں، ہمیں سمجھائیں، ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ 50 30 35 جرنلسٹ کو بلا کے اور یہ بات کرنی شروع کر دیں. ایسے بھی کبھی ہوتا ہے. اگر یہ اس قسم کی بات ہے تو اپنی حکومت اور ہمیں ساتھ لے کے چلے، ہمیں بتائیں، انٹیلیجنس بریفنگ دیں. آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیل ایجنسیز نے یہ سارا کچھ راستے کھولنے کی کوشش کی ہے، اس میں سویلینز آر انوالوڈ. نہیں، کمال ہو گیا، سویلینز آر ناٹ انوالوڈ. اتنی بڑی چیز اور آپ یہ کرنے جا رہے ہیں وداؤٹ. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی انسٹیٹیوشن کو بھی پکا نہیں کیا کہ it might that it will support something like this or not. مگر چلیں وہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، you know better. بٹ بات یہ ہے کہ سویلین اور گورنمنٹ، اپوزیشن اور سول سوسائٹی کو ساتھ لے کے چڑھنا پڑتا ہے. اس قسم کی چیز کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے. اور وہ بھی آپ نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ اس قسم کے اعتماد کے ڈیولپمنٹس آپ آگے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے تو جو کہنا تھا کہا، مگر جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں وہ تو ذاتیات پہ اتر آئے تھے اور وہ لگے رہے، اور ان کے خلاف بھی یہ باتیں ہوتی رہیں. اور اب وہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یو ٹرن کریں اس کے اوپر اور آپ کو سپورٹ کریں نارملائزیشن، جبکہ ان کی کابینہ ان کے ساتھ نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اتنے بڑے ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے، ان کو جمہوری بیس کے اوپر بٹھانا چاہیے تاکہ آگے بھی بڑھ سکیں آپ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نارملائزیشن اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، مگر جس طریقے سے آپ کرنے جا رہے ہیں ایسے یہ نارملائزیشن نہیں ہوگی. اور وہ بھی انڈیا جیسی مودی کی ریاست جس کے ساتھ جو کہ ایک انچ دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں. اور اب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ 370 تو ٹھیک ہے، وہ تو چھوڑیں اس کو، وہ تو ہم پہلے نہیں مانتے تھے، ہمیں تو 35A جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے. تو اگر اب آپ کو 35A جو ہے وہ نہ ملا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی پھر کہاں جائیں گے آپ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں البتہ یہ میں ضرور آخری بات، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو لانگ، گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ 6 اگست کو یہ فیصلہ کیا ہندوستان نے، تو 7 اگست میں پرائم منسٹر کی طرف سے یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے وہ اپنا بیان دیں گے، ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. اور اس وقت مجھے پوچھا گیا، میں ٹی وی پہ گیا تو مجھے پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کیا آ کے کریں گے. تو میں نے کہا ابھی تو پہنچے نہیں ہیں وہ، ان کو 11 بجے صبح آنا تھا، ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، میرا خیال ہے 2-3 سے پہلے نہیں آئیں گے وہ بیان دینے کے لیے. اور پارلیمنٹ ساری بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہے. تو مجھے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا وہاں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، کور کمانڈرز کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا
کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے اور کیسے رسپانس کرنا چاہیے. وہ پرائم منسٹر صاحب کو وہ اس سے ادا کیا جائے گا. پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہے اپنا موقف جو بھی ہے اس کو سامنے رکھ کے آگے کریں گے. 1-1:30 بجے کے قریب ISVR کی طرف سے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بارے میں ایک پریس ریلیز آئی. اس سے موٹی بات لکھی تھی کہ ہم تو 370 کو تو پہلے ہی تسلیم نہیں کرتے تھے. پاکستان کی پوزیشن, لیگل پوزیشن یہ ریلیونٹ ہے. 35A بڑا ریلیونٹ ہے. اور اس لیے جو رسپانس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم توڑ دیں گے, ہم ٹریڈ ریلیشنز ختم کر دیں گے, ہم کچھ ایسے نہیں. اور میں نے اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا یہ بہت کوشس اور اچھا سٹیٹمنٹ ہے. یہ مجھے یاد ہے, میں آپ بتاتا ہوں کیوں یاد ہے. میں نے اس کا خیر مقدم کیا. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے, وہ تو خیر کبھی ادھر جا رہے تھے ادھر جا رہے تھے, اور کبھی سافٹ لائن کبھی ہارڈ لائن. انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اب لائن کیا لینی ہے. اور آخر میں آ کے انہوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا اس وقت. اگر وہ کور کمانڈرز کی ISPR کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتے یا پوچھ لیتے کہ یا بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ کیا پوزیشن لینی ہے, کہ جی ہم تعلقات ختم کر رہے ہیں, انویسٹرز کو وڈرا کر رہے ہیں, تجارت بند کر رہے ہیں, بلا 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 بلا. وہ بیانیہ نہیں تھا, کوئی اور بیانیہ لے لیا سویلینز نے. ان کے اوپر پریشر تھا. آزاد کشمیر کے جب پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تو وہاں سننا پڑا. وہاں وہ پرائم منسٹر صاحب وہاں کے کہہ رہے تھے میں تو ابھی حملہ کر دوں گا انڈیا کے اوپر, مجھے مت روکیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. جذبہ تھا پاکستانیوں کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ صورتحال سے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ سویلینز کو آن بورڈ لے کے چلنا چاہیے ان کی بھی, مگر نہیں ہوا. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اب پھر اسی قسم کی سچویشن ہو رہی ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں, اب شاہ محمود قریشی صاحب اور پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے کھڑے ہو کے 370 سے کم بات نہیں ہوگی. معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں 370 سے کم بات نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اور اب جا کے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آ گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جی UAE وغیرہ تو انوالوڈ ہی نہیں تھی یہ بیک چینل میں. پھر یہ کہ ہم بھی سویلین انوالوڈ نہیں تھے. لا جی مزہ آ گیا. تیسری بات یہ کہ جی کہ 35A ایشو ہے, وہ 370 تو ایشو کوئی نہیں رہا. اب مجھے آپ بتائیں یہ کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے اس قسم کی یو ٹرن کی, اس قسم کے بیانیے کی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس بین بیڈلی مس ہینڈلڈ. اچھے موٹیو سے اچھی نیت ہے کہ نارملائزیشن ہو, مگر اس طریقے سے یہ سبجیکٹ کوئی انسٹیٹیوشنل رسپانس نہیں ہے, کوئی ہوم ورک نہیں ہے انسٹیٹیوشنل. اور یہ کہنا کہ جی اس وقت عباسی صاحب نے ہمیں اوکے کیا تھا 3 سال پہلے اور اس لیے آج کیوں وہ تنقید کر رہے ہیں. عباسی صاحب نے کبھی آپ کو اوکے نہیں کیا تھا. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ہم یہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں چینل, ہمیں اشارے آ رہے ہیں ادھر سے, تو انہوں نے کہا تھا بالکل کریں. یہ تو نہیں تھا کہ جی یہ پوزیشن لے لیں اور اس طریقے سے کریں. اس کے بعد ان کی تو خیر آپ نے چھٹی کرا دی, تو فارغ ہو گئے وہ سارے.